बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शहर यरूशलेम के बारे में। शहर यरूशलेम रोए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों इल्हामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और उसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्वुर करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, अरूज व ज़वाल और जंगो जदल दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। यह मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलेम अपने जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़या है जो जज़ीरेल की ज़मीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान में घिरा हुआ है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलेम में कभी कहत नहीं पड़ा, जबकि यह शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलेम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना, पत्थर और संगे मरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती हैं। यरूशलेम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ़ कौमों ने इसे मुख्तलिफ़ दौर में अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। ये यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालिम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शलीम का इजाफ़ा कर दिया। इस तरह दो अब्रानी अल्फाज यानी यूरोश और शिलम का मरकब ये शहर यरूशलेम कहलाया। इसके अलावा इसे अरबों ने नहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तलू होता था तो इसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रूमियों की हुकूमत कायम हुई तो उन्होंने इसका नाम इलिया दिया। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल-कुद्स का नाम दिया, जबकि यहूदियों ने यरूशलेम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह इसे आज तक यरूशलेम कहकर पुकारा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरज़मीन है जिसके ज़रिए इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई, जबकि अहदीस के मुताबिक यरूशलेम से सबसे पहले ख़ुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रोए ज़मीन पर जो सबसे पहली मस्जिद है वो मस्जिदुल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी। लेकिन ग़ालिबन इस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुई, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम को कदीम तारीख़ में अर्ज़े किनान भी कहा जाता था। फिर 2000 साल कबल मसीही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से यरूशलेम हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और हब्रून के मकाम पर सकूनत इख्तियार की। किताब मुक़द्दस की रिवायत के मुताबिक इस वक्त यरूशलेम के बादशाह शलीम हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आया और उस तरह हब्रून में हज़रत इब्राहीम की ताकत और कुदरत में इजाफ़ा हो गया। यहीं आपकी औलादें हुई और आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर गुजारा और हब्रून में ही मदफन हुए। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम के परपोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंदे खुदा को ख्वाब में देखा था, लिहाजा उस मकाम पर बैत-एल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम माना जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरऔनियों के ग़ुलाम बने रहे। इस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़े फ़लस्तीन और यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो इसी अर्ज़े मुक़द्दस का उनसे वादा किया गया जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। उस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़्यादा थी।
موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یشع بن نون کی رہنمائی میں بنی اسرائیل نے قوم عمالقہ سے جنگ لڑی اور انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اس طرح بنی اسرائیل فلسطین کے نواحی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالحکومت حبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا۔ لہذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم سیاسی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دارالحکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بھی بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ تو ناظرین، داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصیلیں قائم کی، بڑے بڑے چشمے کھدوائے گئے اور پتھریلے وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی۔ ناظرین، جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا، یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس مانی جاتی ہے۔ اس ہیکل کو داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کی اور اس جگہ اونچی اور بہترین عمارت تعمیر کروائی، جس میں بڑے بڑے کمرے اور برآمدے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو مکمل ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ ناظرین، اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا۔ اب شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئی، سڑکیں پختہ کی گئی اور اس طرح یروشلم اپنے دور کا سب سے بہترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس زمانے میں یروشلم کا رابطہ دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں اور شہروں سے تھا۔ ناظرین، جس میں وادی سندھ، مصر، فارس اور میسوپوٹامیہ شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپہ اور موہن جودارو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی کے دانت، مصالحے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے تورات میں رد و بدل کر دی، پیغمبروں کو قتل کیا، یوحنا کی مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا کی اور سود، زنا اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے یروشلم پر بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم مکمل اجڑ کر پھر آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر شیشاک کا حملہ، اشوری بادشاہ سخرب کا حملہ، 500 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا جنرل سکوپک کا حملہ اور سن 70 عیسوی میں رومی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے سے ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ تورات کے نسخے جلا دیے گئے، اسرائیل عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا، شہر میں قتل عام ہوا، یہودیوں کے تمام مال اور اسباب لوٹ لیے گئے۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یعنی کہ 5 صدیوں تک شہر یروشلم بازنطینیوں کی سلطنت یعنی عیسائی حکومت کا حصہ رہا، اور 5ویں صدی عیسوی میں اسلام کی آمد کے ساتھ یروشلم کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے 7ویں سال سفر اسراء اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام سے بیت المقدس پہنچے اور تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت کروائی، اور پھر اسی مقام سے براق سے سوار ہو کر 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس طرح کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کے بعد یعنی مسجد نبوی کے بعد یروشلم کے بیت المقدس کو اسلام کا اہم ترین مقام کا درجہ حاصل ہوا۔ ناظرین، 16 ہجری یعنی 236 عیسوی میں حضرت عمر بن خطاب کے خلافت میں بیت المقدس کو یہود و نصارہ کے ہاتھوں سے آزاد کروا لیا گیا اور یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد 86 ہجری میں اموی خلیفہ عبد الملک مروان نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کروائی۔ خلیفہ عباس منصور نے مسجد کی مرمت کروائی۔ مسلمانوں کے یروشلم فتح کرنے کے بعد کئی عرب قبائل وہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئے اور کچھ عرصے میں ہی یروشلم ایک خالص عربی علاقے میں تبدیل ہو گیا۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا،
لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ تقریباً 88 سال تک یہ شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی آزادی کی خاطر 16 جنگیں لڑ کر صلاح الدین ایوبی نے 1087 میں یروشلم کو دوبارہ آزاد کروا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، جہاں ترک عثمانیوں سے اس شہر کو خوب ترقی دی، تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی یہ شہر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہے۔ پہلی مرتبہ یروشلم نے اتنے لمبے عرصے بعد امن و امان کا دور دیکھا، لیکن سال 1970 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنہ فساد کا مرکز بن گیا۔ ناظرین، 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازشوں سے ارض فلسطین کے خطے میں ایک سلطنت قائم کی گئی اور یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1967 جس میں 6 روزہ جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر بھی قابض ہو گئے۔ ناظرین، عرب اسرائیل جنگ میں فتح کے بعد اسرائیل نے یروشلم کے بعد فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل فلسطین کے مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد عمل میں فلسطین میں ہر سال اسرائیل کی انسانیت سوز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکے میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقوں اور اپنے ہی وطن میں مہاجروں کی سی زندگی گزارنے مجبور ہیں۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ صرف اہل فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ ناظرین، کیونکہ مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جسے بنایا پیغمبر نے ہے، اور وہاں تھوڑی سی بھی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں نبیوں نے سجدہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے قیام نہ کیا ہو۔ خدارا اس بات کو سمجھو کہ فلسطین کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر تم برائی دیکھ رہے ہو تو اس برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے تو اس کو زبان سے روکو، تب تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اسے دل میں تو برا جانو۔ قرآن پاک نے کہا ہے، یہودیوں پر اللہ نے ذلت مسلط کر دی ہے، یہ ذلیل ہیں، ان کا کوئی دیس نہیں جہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے، شاید 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی۔ اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، اور اس کے ارد گرد 12-14 اسلامی ممالک ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 سفر کرو تو سمجھنا عبادت کر رہے ہو۔ کون کون سے ہیں بھلا وہ؟ کہا، بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کر جانا، مسجد نبوی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے، اور مسجد اقصیٰ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا، جس نے مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ناظرین، یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ معراج شریف جڑا ہوا ہے۔ قرآن پاک نے کہا، اس مسجد میں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ تمہارے معراج کی شان مسجد اقصیٰ سے جڑی ہے۔ جس محبوب کو رب معراج کرائے، کیا وہ معمولی جگہ ہو سکتی ہے؟ تو ناظرین، احادیث کے مطابق قرب قیامت میں یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں اور دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو باب لوط کے پاس قتل کریں گے۔ باب لوط فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اس طرح فتنہ یاجوج اور ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمور کے پاس ہوگی۔
قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان ایلیا یعنی بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔